टी वी के प्रोग्राम कैथलिक ईमान से मैं हूँ। मैं आपकी मेज़बान नीलम नासिर। आज हम बात करेंगे रसूलों के अकीदे पर, जो हमारी मसीहत की बुनियाद है और हमारे कैथलिक ईमान की बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे रसूलों के अकीदे की 12 सच्चाइयाँ हैं, जिसमें से एक सच्चाई कि मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, जो रसूलों के अकीदे की पहली सच्चाई है। नाज़रीन, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मुबशर अंजील पारिस आशिक साहब। बाबूजी, मैं आपको कैथलिक स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। मिस जी, आपका शुक्रिया। बाबूजी, हमारे नाज़रीन के लिए रसूलों के अकीदे का खुलासा बयान करें। जी शुक्रिया मिस जी। लेकिन इससे पहले मैं पाक कलाम में से तिलावत करना चाहूँगा, क्योंकि हम इस सच को मानते हैं कि जब तक हम 12 रसूलों का जिक्र पाक कलाम से ना सुन लें और उनसे मुतल्लिक यीशु मसीह के चुनाव के खूबसूरत अल्फाज को ना सुन लें और समझ लें, इस पर बात करना शायद उतना अहम ना लगे। इसलिए नाज़रीन, हम पहले पाक कलाम में से तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक लिखी गई पाक अंजील का 3 बाब है और 13वीं आयत से हम सुनेंगे। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो आप चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, तो वो उसके पास आ गए और उसने 12 को मुकर्रर किया जो उसके साथ रहें और जिन्हें वो मुनादी के लिए भेजे और जो बीमारों को अच्छा करने और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। और उसने ये 12 मुकर्रर किए। शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, और याकूब बिन जब्दी और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बोअनर्जिस यानी पिसराने तुंदर रखा, और इंद्रियास और फेलबुस और बलतमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और तदाई और शमौन कानवी और यहूदा अस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा दिया। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदामंद की बरकत, तो सब कहेंगे खुदा का शुक्र हो। नाजरीन, जिस तरह हमने सवाल सुना, मिसी ने खूबसूरत सवाल किया, क्योंकि आज हम एक नई सीरियल का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आपने कैथलिक टीवी पर बहुत सारे मुख्तलिफ सोच, तर्ज और ईमान के प्रोग्राम सुने, देखे। आज हम कैटेकिज्म के हवाले से हर इबादत में जो मेन चर्चेस में काहिन के साथ हम करते हैं और जिसमें एक बहुत बड़ा ईमान का हमारे लिए सच है, रसूलों का अकीदा, उस पर बात करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। कोशिश करेंगे कि हमें उस सच्चाई को गहरे तौर पर समझने का मौका मिले और हम सब उस सच को समझते और जानते हुए हकीकी मानों में जो इबादत अपने गिरजाघरों में करते हैं, इस खूबसूरत अमल को जो रसूलों के अमाल के नाम से, रसूलों के अकीदे के नाम से हमारे सामने रखा जाता है, उस पर बात की जा सके। और एक बात और आपको यहाँ कहना चाहूँ, ये कैथलिक ईमान की बुनियादी सच्चाई है। रसूलों का अकीदा जो है, इसमें हम हर उस अमल को और हर ईमान की उस सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे जो रसूलों ने यीशु मसीह से सीखा, तरबियत हासिल की और फिर उससे यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जब उन्हें एक मिशन जो दिया गया था, उसमें उन्होंने साबित कदम रहते हुए ये कर दिखाया कि दर हकीकत उस्ताद ने जो सिखाया है और जो मिशन हमें मिला है, उसकी बात की जाए और उससे परवान चढ़ाया जाए। यहाँ सिर्फ हम रसूलों के अकीदे की बात नहीं करेंगे, साथ चूंकि तब से लेकर कुछ कलीसियाओं का जिक्र भी हमें मिलता है और उन कलीसियाओं में उन अकायद का जिक्र भी हमारे सामने आता है जो उस वक्त से राइज हैं, आज भी राइज हैं। लेकिन यह और बात है, कैथलिक ईमान में जब हम रहते हैं तो इस अकीदा को बहुत बड़ा मुकाम हासिल है और हर इबादत में इस सच को हमें सुनने को मिलता है। तब से लेकर अगर हम बात करें बाकी अकीदों की, तो उस वक्त अथनासियस का अकीदा था एक, और फिर नकाया का अकीदा था 2, और फिर कैथलिक ईमान में रसूलों का अकीदा, जिसकी बुनियाद कैथलिक ईमान और सच्चाइयों पर कायम है, जिसमें हम कायम रहकर ईमान अफजू
ایمان حاصل کر کے سچ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شامل ہے۔ تو اس لیے اثناسیس کا عقیدہ میرے عزیزو جو تھا، یہ روسی کلیسیاں جو تھیں وہ مانتی تھی۔ اس قدر جس قدر ہم اس سے رسولوں کے عقیدے کو مانی دیتے ہیں، اس قدر مانی نہیں دیتے تھے، لیکن ان کی عبادت میں یہ شامل تھا، اور یہ 875 سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد 875 عیسوی، جس کو ہم کہتے ہیں مسیح خداوند کی پیدائش کے بعد، اس کے مرنے جی اٹھنے کے بعد 775 کے بعد اس کے نشان ملتے ہیں، اور یہ وہ عقیدہ تھا جو روس کی کلیسیاں اور ان کے آس پاس کی کلیسیاں جو اس وقت رائی تھی مانتی تھی۔ دوسرے نمبر پر نقایا کا عقیدہ، جسے 325 میں مقرر کیا گیا۔ قسطنطین اعظم جو اس وقت جس دور میں سلطنت سمیت سارے لوگ مسیحی بن گئے تھے، تب یہ نقایا کا عقیدہ بنایا گیا، ترتیب دیا گیا۔ اس کو مشرقی کلیسیاں مانتی ہیں، جو پروٹسٹنٹ چرچ کے لوگ ہیں وہ سارے اسے مانتے ہیں، اور وہی اس کو اپنی عبادات میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن جب بات ہوتی ہے رسولوں کے عقیدے کی، تو بات آپ کی اور میری ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی ہوتی ہے، اور اس سچ کی ہوتی ہے جو رسولوں سے ہم تک پہنچا، کیونکہ ہم ایک بنیادی سچ کو مانتے ہیں کہ جن لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے چنا، جن کو رسول بنایا گیا، جن کو شاگرد بنایا گیا، جو اس کی شاگردی میں آئے، جنہوں نے اس سے سیکھا، تربیت حاصل کی، اور پھر ایمان میں اس قدر مضبوط ہو گیا کہ موت جدا کرے تو کرے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اور عقیدہ آ کر ہم پر حاوی ہو جائے، کوئی اور شخص ہمیں اپنے اس ایمان اور عقیدے سے گمراہ کرے۔ اس قدر مضبوط ایمان کے ساتھ ان کی زندگیاں تھی۔ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو آج تو ویسا ایمان ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے ایمان کی بات کر لیں، میں اگر اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں تو پھر میرے عزیزو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ایمان کو ہم کسی کھلونے کی طرح سمجھتے ہیں کہ بس آج اس کا ایمان، کل میرا ایمان، اور پرسوں کسی اور کا ایمان۔ لیکن اگر رسولوں کے عقیدے کی بات کریں تو در حقیقت یہ ان کی زندگی تھا، ان کا ایمان نہیں تھا، صرف ان کی زندگی تھا، کیونکہ انہوں نے جو تربیت خداوند یسوع مسیح سے پائی تھی وہ اپنی زندگی سے انہوں نے ظاہر کر دی۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ 12 رسول ہیں، اور 12 نے ایک ایک لفظ کہا تھا جو ان کی ذات میں شامل تھا، جو انہوں نے یسوع مسیح سے متعلق اور خدا سے متعلق اپنے ایمان کا سچ بنا لیا تھا، ان کو انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ اور اس لیے ان لفظوں کے چناؤ کے بعد یہ خوبصورت عقیدہ وجود میں آیا۔ شروع میں کہتے ہیں کہ پہلے 9 جز تھے اس کے شروع میں، لیکن چونکہ جب ایمان بڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ بدعتیں بھی عام ہوتی ہیں۔ تاریخ پڑھ لیں، کلیسیائی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ چرچ ہسٹری پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری بدعتیں ساتھ ساتھ وجود پاتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے بدعتی لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، جو اس عقیدے اور ایمان کے خلاف چلتے ہیں جو آپ کا اور میرا ہے، اور جو بنیادی حقیقت ہے، ہم تو اس بنیادی حقیقت کو مانتے ہیں جو یسوع مسیح سے شروع ہوئی، اور پھر یسوع مسیح نے رسولوں کو شروع کیا، انہیں اکٹھا کیا، انہیں ان کی تربیت کی، ان کی آبیاری کی، ان کو ایمان دیا، اور اس قدر مضبوط ایمان دیا کہ وہ یہ لفظ کہنے کے حق بجانب تھے کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان جاتا ہے تو چلا جائے، جان نہ جائے۔ میرے عزیزو، یہ فرق ہے ان لوگوں میں اور یہ فرق ہے آج کے ہم لوگوں میں، لیکن ہمیں یہ فرق کرنی ہے کہ اگر شہادت کے مرتبے انہوں نے پائے ہیں، اگر وہ خدا کی نگاہ میں مقبول بنے ہیں، تو انہوں نے زندگیاں پیش کی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، انہوں نے اپنا وقت پیش کیا ہے۔ آج نہ ہمارے لیے وقت ہے، نہ خدا کے لیے کچھ اور معاملات ہمارے ہیں، بلکہ مادیت پرستی کی سوچ بھی ہے اور مادیت پرستی کی زندگی ہے۔ اس لیے اس بنیادی سچائی پر بات کرنے کے لیے جب ہم نے اس کے متعلق سوچ اپنانی ہے تو پھر یہ سمجھنا ہے کہ رسولوں کے عقیدے کا سچ رسولوں کی زندگی اور ایمان کا نچوڑ ہے، اور اگر آپ بھی ویسے بننا چاہتے ہیں، ویسی سوچ اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو اپنے اس عقیدے اور عقیدہ دینے والے کون لوگ؟ وہ جو رسول، وہ جو شاگرد جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، کشتیاں چھوڑی، جال چھوڑے، کھیت چھوڑ دیے، اپنے بیل چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے آئے، کیونکہ انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ پیچھے دیکھتے تو کلام کہتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، اور انہوں نے آگے دیکھا جدھر منزل ہے، اور منزل آپ کی اور میری اور رسولوں کی یہ تھی کہ ہم نے خدا کو حاصل کرنا ہے، ہم نے زندگی کو پانا ہے، اور یہ زندگی وفاداری کے ساتھ آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اس لیے ہم اس سچائی کو اسی صورت میں سمجھیں کہ جیسا ایمان رسولوں کا تھا، جیسی وفاداری ان کی تھی، جس طرح وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، اسی طرح ہم نے بھی ایمان میں آگے بڑھنا اور قائم رہنا ہے۔
बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, आपने बहुत अच्छा बयान किया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगी कि ईमान की तशरीह क्या है जिसका ज़िक्र रसूलों के अकीदे में किया गया है। देखें, दुनिया में 3 मज़हब है जिनकी हम बात करते हैं, खुदा को मानने वाले। पहले तरतीब के लिहाज से यहूदी मज़हब है जिनका ईमान खुदा पर है, और फिर हम मसीही ईमान के लोग, और फिर अभी मौजूदा दौर में हमारे मुस्लिम भाई। 3 ये मज़ाहिब के लोग हैं जो एक खुदा को मानते हैं। अब जब एक खुदा को मानते हैं तो उनमें बुनियादी सच जो है वो ईमान का है, और ईमान इस चीज़ का नाम है। बाइबल में अगर तशरीह देखें तो लिखा है ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जो चीज़ें हमने नहीं देखी हमने मान लिया उनका सबूत है। अगर इब्रानी में इस लफ्ज़ को, उसके मादा को हम देखने की कोशिश करें, अलफ मीम और नून, यहाँ से खूबसूरत लफ्ज़ निकलता है जिसको हम इस सच्चाई के साथ मानते हैं, खुदा पर तवक्कल करना, भरोसा करना और यकीन रखना। इन मानों में ईमान आता है, और ये आपकी और मेरी ज़िंदगी में नाज़रीन है कि अगर हम खुदा को मानते हैं तो फिर यकीन रखना ज़रूरी है, खुदा को मानते हैं तो भरोसा रखना ज़रूरी है। और ऐसी कई मिसालें पाक कलाम में हैं। अगर हम हबकूक नबी की किताब पढ़ें, दूसरे बाब में गालबन वहाँ ये लिखा है ईमान से सादक जीता रहेगा। देखें, तारीख़, बाइबल की तारीख़ में जो बड़ा सच है उससे हम इस सच्चाई को हासिल करते हैं। और फिर अगर हम पौलुस रसूल के ख़तों को पढ़ें, रोमियो के नाम ख़त पहले बाब में, और फिर गलातियों की कलीसिया के नाम, वहाँ भी ये बात लिखी गई है कि शरीयत सारा कुछ नहीं है, ईमान से ईमान तक का जो सच है वो अहम है। और फिर गलातियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का लिखा ख़त नाज़रीन हमारे सामने इसी सच्चाई को रखता है कि ईमान ही सब कुछ है। और इसीलिए हम इस सच को मानते हैं कि ईमान बुनियादी अकाई और सच्चाई है उस हकीकत तक पहुंचने के लिए जिसका जिक्र किया जाता है। बाइबल में 2 मिसालें मैं देना चाहूँगा जब ईमान को पूरे तौर से वज़न दिया गया, ईमान को पूरी सच्चाई के साथ बयान किया गया, और उसमें तवक्कल, भरोसा और यकीन हमारे सामने आएगा। हज़रत इब्राहीम, आप सब जानते हैं, एक बड़ा शख्स, बड़ा ईमानदार शख्स, खुदा पर भरोसा रखने वाला शख्स, और नजात की तारीख़ में एक मुकाम है इस बंदे का जिसको खुदा ने चुना और कहा मैं तुम्हें एक सरजमीन की तरफ भेजना चाहता हूँ। खुदा के इस बंदे ने इनकार नहीं किया। आज आप अपनी ज़ात पर, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्योंकि हमारा इन शख्सियात को कोड करने का, इनकी बात करने का मकसद एक ही है कि जो ईमान और अकीदा उनका है, जिस वफादारी के साथ उन्होंने ज़िंदगी बसर की, आप और मैं भी बसर करें, क्योंकि वो भी उसी खुदा को मानते रहे और आज हम भी उसी खुदा की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ सुनकर कि वो शख्सियात बड़ी ईमानदार थी, मोमन थी, रास्तबाज थे, खुदा पर तवक्कल करते थे, फिर अपनी रूटीन की ज़िंदगी को जिएंगे तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि कलाम मुअस्सर ही तब बनता है जब वो हमारी ज़िंदगी में असर करे। और असर तो यही है कि जैसे हज़रत इब्राहीम ने खुदा की बात को माना, ईमान दिखाया, वैसे हमारा ईमान भी, इसलिए वो ईमान के साथ चला। उसको ये पता नहीं था कि जहाँ मुझे भेजा जा रहा है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ रहतल कैसी है, वहाँ बसेरा कैसे होगा। चल पड़ा, खुदा के कहने पर खुदा की बात का यकीन कर लिया और भरोसा रख लिया। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो आप भी जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं मेरे सिसो, उसने उससे ज्यादा बरकत पाई, क्योंकि ईमान किस पर है? खुदा पर। कहा किसने है? खुदा ने। और जब खुदा ने कहा उस पर ईमान है तो फिर खुदा तो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आप कभी तजर्बा करके देख लें, कभी आप गिरजाघर में ईमान के साथ जाएं, कभी आप ईमान के साथ अपने खुदा से कुछ मांगे, लेकिन ईमान के साथ, रस्म नहीं है। बहुत बार हम रस्में निभाते हैं, गिरजाघरों में जाकर भी रस्म ही है। बहुत बार हम तलावतें शायद पढ़ते हैं, गिरजाघरों में शायद रस्म आती हैं। कई जगहों पे ऐसे देखा कि एक ही बंदा बस सालों साल से उसी दिन में तलावत करता है, जो सच नहीं है। तलावत उसने कर दी है, लेकिन इसमें ज़्यादा आप इस बात को समझ सकते हैं, जो किसी गिरजे में ऐसा शख्स देखते हैं कि उसका तलावत करने का मकसद सिर्फ तलावत करना नहीं है, उसका तलावत करने का मकसद है नमूदो नुमाइश, जो ईमान नहीं चाहता, जो सच नहीं चाहता, जो बाइबल का सच है। तो इसलिए ये एक बड़ा शख्स है जिसने ईमान की गवाही दी, और यही वो ईमान था जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि खुदा पर तवक्कल करना, भरोसा रखना, और इसने खुदा पर भरोसा रखा। दूसरा शख्स साबर अयूब, हम बहुत हवाले देते हैं
جب دکھ میں ہے، پریشان ہے، بیماریاں بھی ہیں، مال و دولت بھی مر گیا، اولاد میں سے بھی لوگ شاید مر گئے، اور اس دوران یہ بندہ ثابت قدم رہے، اس دوران یہ بندہ کہے کہ یہ تکلیف خدا کی طرف سے ہے، اور اگر اس نے یہ تکلیف دی ہے تو وہی کاٹے گا۔ یہ ایمان کی سچائی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا میں چلتا ہوں، جس نے مجھے کہا وہ میرا سہارا ہے، وہ میرے آگے آگے چلے گا۔ میرے سسو، کیا ہم نے بھی کبھی ایسا تجربہ کیا؟ کیا کبھی ہم نے بھی اپنی پرکھ کی کہ ایمان کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنے رب کے سپرد سارا کچھ کر دیں؟ اسی لیے ایمان ان بہت بنیادی اور حقیقی سچائیوں کا نام ہے جس میں ہم خدا پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں اور پھر اس کے رحم کے متمنی بھی ہوتے ہیں، اور رحم جو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ایمان صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ ایمان کا سچ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خدا کے قریب لے جاتا ہے، اور آپ اپنے خدا پر اور زیادہ بلیو اور یقین کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے آئیں ایمان کے اس بہت بڑے سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جس میں ہم خدا کے اس عظیم شاہکار کو جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بابو جی۔ مجھے امید ہے کہ اب ہمارے ناظرین کو کیتھولک ایمان کی سچائی جو ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں آپ سے اب سوال کرنا چاہوں گی کہ خدائے قادر مطلق کے بارے میں کچھ بیان کریں اور ان کے کام جو انہوں نے پرانے عہد نامے میں کیے ہیں۔ بہت شکریہ مصری۔ ناظرین، ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو ہر چیز سے متعلق قدرت رکھتا ہے۔ اس کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، خدا قادر مطلق باپ۔ آپ باپ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، باپ کے مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ جب اے ہمارے باپ کی دعا یسوع مسیح نے سکھائی، اگر آپ نے کبھی بڑی باریک بینی کے ساتھ غور کیا ہو کہ یسوع مسیح نے یہ لفظ کیوں کہے، اور آج وہ لفظ رسولوں کے عقیدہ میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم سنتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے خدا قادر مطلق باپ پر، ایک خدا، پھر اس کی قدرت پر، اور جس کا تعلق دنیا کی ساری چیزوں کے ساتھ ہے جو اس نے بنائی۔ قادر مطلق کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا تعلق جڑا ہے دنیا کی ساری چیزوں پر۔ آپ بھی سمجھتے ہیں جب یسوع مسیح نے یہ دعا سکھائی تو یہ خوبصورت لفظ ہمیں ملا تھا جس میں ہم صرف ایک لفظ نہیں سنتے بلکہ ایک رشتہ بنتا ہے بچوں اور باپ کا۔ دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں، گھر میں اگر 5 بچے ہیں تو بچوں اور باپ کے درمیان جو تعلق اور رشتہ ہے اس میں کشش بھی ہے، محبت بھی ہے، قربانی بھی ہے، ہمیشہ نگاہ میں رکھنا بھی ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہے۔ آپ جتنی باتیں کرتے جائیں گے آپ کو ملیں گی، کیونکہ باپ اور بچوں کے درمیان رشتہ ہی بڑا خوبصورت ہے۔ تو یسوع مسیح نے جس محبت کے ساتھ ہمیں یہ رشتہ دیا ہے، ہمیں تو ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ خدا جو صرف آسمان کی بلندیوں پر تھا۔ آپ پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، آپ پرانے عہد نامے میں تلاوتیں کرتے ہیں، آپ یہودیوں کا ایمان دیکھتے ہیں، جب وہ خدا کا نام اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خدا اتنا پاک ہستی ہے، خدا اتنی عظیم ہستی ہے، ہم ناپاک لوگ ہیں اور وہ پاک ہے، اس لیے ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا نام اپنی زبان پر لیں؟ وہ خداوند کہتے تھے، یا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہتے تھے۔ یہ کئی بار آپ کو سننے کو ملے گا، لیکن یہ رحم جو کیا، یہ محبت جو دکھائی، یہ میرے اور آپ کے مسیح کی مہربانی ہے کہ اس نے وہ خدا جو دور تھا نزدیک کر دیا، وہ خدا جو بلندیوں پر رہتا تھا ہمارے پاس لے آیا، وہ خدا جو ہمارے گھر سے دور تھا ہمارے پاس اس نے اس کو لا کھڑا کیا۔ لیکن اب ہم نے اس خدا کو کس طرح سے دیکھنا ہے؟ باپ کی صورت میں جو ہمیشہ بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے، بچے اس کی نگاہ میں رہتے ہیں کہ میرے بچوں کے مسائل کیا ہیں۔ کلام آپ پڑھتے ہیں، ایک جگہ پہ لکھا ہے، یسوع مسیح فرماتے ہیں جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر تمہارا آسمانی باپ تمہیں نیک روح کیوں نہ دے گا۔ میرے عزیزو، جہاں ہم دنیا کی ساری چیزیں مانگتے ہیں وہاں اس سے نیک روح بھی مانگنی ہے، کیونکہ خدا باپ کی صورت میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کی خوشحالی چاہتا ہے، انہیں برکت دینا چاہتا ہے، گھرانے بنے رہیں یہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ کسی خاندان میں اگر ٹوٹ پھوٹ ہے تو نہ باپ پسند کرتا ہے نہ ماں پسند کرتی ہے۔ اور اگر یسوع مسیح نے خدا باپ کو ہمیں باپ کی صورت میں دکھایا ہے تو پھر گھروں میں اتفاق، اتحاد، یگانگت، مل بیٹھنا، سلامتی کا ہونا، رشتوں کا احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اس سوال میں جس بڑی سچائی کو ہمارے سامنے رکھا گیا کہ ایک خدا پر ہمارا ایمان ہے، وہ جو الوہیم ہے، پرانے عہد نامہ میں فارسی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے خدا، جس کا مطلب ہے اپنے آپ سے، کسی سے نہیں۔ جیسے
ہم سنتے ہیں کہ وہ کسی سے نہ نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے. جسمانی طور پر یہ ہم بات کرتے ہیں, روحانی طور پر تو ہم بڑی سچائی کے ساتھ مانتے ہیں یسوع مسیح اس سے مولود ہے. اس لیے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ محبت دکھاتے ہوئے اپنے رحم کو دکھاتا ہے, کبھی الوہیم کی صورت میں, کبھی ایل کی صورت میں. پرانے عہد نامہ کو پڑھیں اور پھر بڑی محبت کے ساتھ یہوہ کی صورت میں, جس کا مطلب بھی زندگی دینے والا ہے. لوگوں نے کئی طرح سے ان الفاظ کو اپنی زندگی کے لیے قبول کیا, لیکن جو معتبر لفظ سارے لفظوں سے بنا وہ ہے یہوہ. پھر اس کی کئی صورتیں ہیں, اس کے بعد تعریفی بیان ہے ساتھ, جیسے یہوہ یری, خدا مہیا کرتا ہے. یہوہ سالوم, خدا سلامتی ہے. پھر خدا غیور, خدا غیرت والا ہے. یہ سارے اس کے نام ہیں, اور اس لیے اس کے نام میں جو سچائیاں ہیں وہ آپ کو حاصل کرنی ہے. اس کے نام میں جو قدرت ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے, اور ویسے بھی اس نے قدرت کے بڑے بڑے کام کیے. آپ تاریخ کو پڑھ لیں, آپ کے سامنے تاریخ ہے, چرچ کی ہسٹری دیکھ لیں, پرانے عہد نامہ کی ہسٹری دیکھ لیں. آپ ایک ہی واقعہ کو کوٹ کریں, بنی اسرائیل قوم کے لیے مصر سے نکلنا, پھر پانیوں سے باہر آنا, پھر اس پانیوں میں خدا کی حفاظت کا انہیں ملنا, اور جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے فرعون کی ساری فوج مار دی جاتی ہے خدا کے غضب میں, لیکن خدا اپنی قوم کو بچا کر پھر وعدہ کی سرزمین. ہم بات کر رہے ہیں اس خدا کی جو یہوہ کی صورت میں ان کے ساتھ تھا. ہم بات کر رہے ہیں اس خدا کی جو الوہیم کی صورت میں اس کے ساتھ تھا. بے شک یہ لفظ جمع کا ہے لیکن واحد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور ہم بات کرتے ہیں اس ایل کی جو ان کے ساتھ تھا. اس لیے میرے عزیزو آئیں اس سچائی کو سمجھیں کہ خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے, تب بھی نہیں, آج بھی اس کی قدرت کام کرتی ہے, اور آج بھی اس کے معجزات ہماری زندگی میں ایمان رکھنے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے اس خدا کے احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ جس کو ہم مانتے ہیں, ہمیشہ کوشش کریں سچ کو جاننے کے لیے کہ یہ سچ میری اور آپ کی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے, کہ مجھے اس عقیدے کی اس بڑی سچائی کو مانتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے. خدا کی قربت محسوس ہوتی ہے, اس کی محبت محسوس ہوتی ہے, اور اس کا رحم محسوس ہوتا ہے. یہ سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. یہ تب ہوگا جب آپ پوری وفاداری کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار اپنے گرجا گھروں میں اپنے کاہنوں اور خادموں کے ساتھ مل کر کریں گے. تھینک یو بابو جی, آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا, کیونکہ اکثر ہمارے ناظرین جو ہیں رسولوں کے عقیدے سے ناواقف تھے. اب میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ آسمان اور زمین کو خلق کر کے خدا نے انسانوں پر کیا رحم کیا؟ دیکھیں اس پر شاید لوگ بہت کم بات کرتے ہیں کہ ذکر ہوتا ہے آسمان کا, ذکر ہوتا ہے زمین کا, لیکن اگر ہم ان نعمتوں کا ذکر کریں ناظرین جو آسمان کے ہونے سے ہمیں ملتی ہیں اور زمین کے ہونے سے ہمیں ملتی ہیں. یہودیوں کا یہ ایمان تھا کہ تین طرح کی صورتحال ہے جو زمین کے نیچے ہے. ایک وہ جگہ ہے جو زمین ہے, دوسری جگہ پھر زمین سے اوپر جو جس کو ہم آسمان کہتے ہیں. یہ بس تین سطح پہ آہستہ آہستہ کلام کو انہوں نے دیکھا, جانا, پھر آسمانوں کی بات ہوئی. اور جب آسمانوں کی بات ہوتی ہے تو آسمان سے تو ہم خدا کو ہمیشہ دیکھتے ہیں. پھر وہ پہلی بات میں یہاں ضرور کوٹ کروں گا, یہ کہ وہ اپنے خدا کے نام کو اپنی زبان پر لانا مشکل سمجھتے تھے, اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے پاک ہستی ہے, قدرت والی ہستی ہے. وہ صرف کہتے تھے آسمان کا خدا, اب یہ نہیں کہتے تھے ہمارا خدا, آسمان کا خدا. آسمان کو درمیان میں لا کھڑا کرتے تھے. مطلب یہی تھا, آسمان جب وہ کہتے تھے تو مطلب یہی تھا خدا کی بات ہو رہی ہے. جب وہ پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں, زبور ہم پڑھتے ہیں اکھیاں چکنا میں ول پہاڑا, مطلب یہی تھا کہ وہ اوپر دیکھتے ہیں تو خدا کی طرف دیکھتے ہیں. تو آسمان ہمارے لیے اور ان کے لیے بھی برکت کا باعث تھا, اور آج ہمارے لیے بھی خدا بلندیوں سے, آسمان کی بلندیوں سے رحم فرماتا ہے, اپنے فضل کا ہاتھ ہم پر اونڈیلتا ہے. اور ہم ایک اور بڑی سچائی کو مانتے ہیں, خداوند یسوع مسیح آسمان سے اترے, اس دھرتی پر پیدا ہوئے, مولود ہوئے بچے کی صورت میں, اور پھر جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو مرنے کے بعد بھی آسمان کی طرف اٹھائے گئے. اور ہم مانتے ہیں کہ خدا کا تخت آسمان ہے. جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو زمین تو ہمارے لیے زندگی ہے, ماں کی طرح ہے. کس طرح سے؟ ہر چیز ہمیں زمین سے ملتی ہے. زمین بہت کچھ سمیٹ لیتی ہے, انسانوں کو سنبھالتی ہے, ہر ایک کائنات کی مخلوق کو اس نے سنبھال رکھا ہے. اور ہمارے لیے تو زندگی ماں کی طرح, میں نے کہا اس طرح ہے, کیونکہ اناج, پھل اور باقی ساری نعمتیں ہمیں اسی زمین سے ملتی ہیں. اس لیے خدا آسمان اور زمین کا خلق کر کے ہم پر یقیناً رحم کرتا ہے, اور اس رحم کے لیے ہمیشہ ناظرین ہمیں اس کی شکر گزاری کرنا ہے. تھینک یو بابو جی, بہت بہت شکریہ.
اب میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ رسولوں کے عقیدے کو کیتھولک ایمان میں کیا مقام حاصل ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا رسولوں کا عقیدہ کیسے وجود میں آیا، تو سارے رسولوں نے اپنے ایمان کے سچ بیان کیے اور ایک خوبصورت دعا بنی جس کو رسولوں کا عقیدہ ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم سمجھتے ہیں شروع کی کلیسیا جو ہماری تھی، تب بھی بپتسمہ کے وقت اس کو خاص مقام تھا، اور بپتسمہ کے وقت یہ دہرایا جاتا تھا، وہ وعدے لیے جاتے تھے جب کاہن بپتسمہ دیتے ہیں، اور آج بھی وہی وعدے لیے جاتے ہیں، اور آج بھی اسے بہت مقام ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی عبادت بھی اس کے بغیر پوری نہیں ہے۔ یہ سچائی ہماری ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا جو کلمہ ہے، یہ بھی سن لیں ذرا، ہمارا کلمہ ہے ہی یہی۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا جی آپ کا کلمہ کیا ہے؟ ہمارا کلمہ یہ ہے، اے ہمارے باپ کی دعا ہمارا کلمہ نہیں ہے، وہ خداوند کی سکھائی دعا ہے۔ صلیب کا نشان بھی ہمارا کلمہ نہیں ہے، وہ اقرار ہے یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے کا۔ لیکن ہمارا کلمہ کیا ہے؟ وہ جو رسولوں کا کلمہ تھا، وہ جو ان پر مؤثر ثابت ہوتا ہے، وہ جو ان کی زندگی میں اثر کرتا ہے، وہ جو انہیں شہادت کے مرتبوں پر لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کلمہ ہے۔ تو اپنے کلمے کو بخوبی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں پیوست کر لیں، کیونکہ اسی سے ہماری زندگی گزرتی ہے، مکمل ہوتی ہے، ہمیں برکت ملتی ہے اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بابو جی۔ اب میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا ہم بھی رسولوں کی طرح یسوع مسیح پر ایمان میں مضبوط رہ کر اس کے سچے گواہ بن سکتے ہیں؟ آج کے دور میں بڑا مشکل لگتا ہے ہمیں، کیونکہ چیزوں کے متعلق افراتفری ہے، خوراک سے متعلق افراتفری ہے، بے شمار باتیں جیسے ناظرین بچوں کی فیس ہے، بجلی کے بل ہیں، ساری دنیاوی باتیں ہمیں لگتی ہیں، لیکن ہیں بڑی حقیقت کے قریب، کیونکہ جب ہم ان میں پھنسے ہیں، صبح سے رات گئے تک، صبح آنکھ کھلتی ہے، فکر ہوتی ہے ان سارے کاموں کی اور باتوں کی، آنکھ لگتی ہے تو انہی فکروں کے ساتھ ہم سوتے ہیں اور شاید سو بھی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اگلی صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ ایسے دور میں بڑا مشکل ہے کہ رسولوں کی طرح ایمان رکھا جائے، لیکن تب بھی ایسے تھا۔ آپ بالکل اس بات کو اگنور نہ کریں، نظر انداز نہ کریں، تب بھی ایسا تھا۔ رسولوں کے زمانہ میں ایک بڑی مشکل ان کے سامنے تھی، بدعتی تعلیم، کیونکہ جس سچائی کو وہ بیان کرتے ہیں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے، مختلف جماعتیں بنتی، ان کے خلاف چلتے، عقیدے کے خلاف چلتے، اور پھر ان کے لیے مشکل تھا لوگوں میں سرے عام گھومنا، لوگوں میں جا کر منادی کرنا، کیونکہ لوگوں کا ایمان فرق ہے، بت پرست ہیں لوگ، کئی اور چیزوں کو مانتے ہیں، دنیا کی کئی چیزوں کو مانتے ہیں، جیسے پانی کو مانا، شاید اور ہوا کو مانا، جتنی طاقتور چیزیں ان کو مانتے تھے، خدا اور دیوتا مانتے تھے۔ ایسے دور میں بھی انہوں نے ایمان کو سنبھالا، اور آج کے دور میں بھی ویسا ہی ہے۔ بے شک فکریں ہماری ان جیسی نہ ہوں، لیکن ویسی ہی فکریں ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اپنے عقیدے کے وفادار ہیں، اگر آپ گرجا گھر میں جاتے ہیں، اگر آپ چرچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بنیادی حقیقی تعلیم کو مانتے ہیں، دیکھیں آج کے دور میں بہت سارے سیلف میڈ کلیسیں ہوں گی، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ اور میں اپنے عقیدے کی ضرور بات کر سکتے ہیں، اور جو لکھا ہے جو آخر تک قائم رہے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ رسولوں نے یہ کیا، شاگردوں نے یہ کیا، انہوں نے اگر عہد کیا ہے خداوند ہم تیرے پیچھے چلیں گے تو وہ چلے، چاہے انہیں زہر دیا گیا، چاہے نیزوں سے مارا گیا، شہید کیا گیا، چاہے تلواروں سے ان کے گلے کاٹے گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 12 شاگردوں میں سے تقریباً 2 بندے طبعی موت مرے تھے، ایک ہی یوحنا جس کا نام ہے، باقی ایک نے زہر اپنے آپ کو دے لیا۔ یہ سارے معاملات 9-10 لوگ کیسے اپنی شہادت خداوند کے لیے پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کا ایمان خدا پر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج اگر خداوند کے لیے جان دیتے ہیں تو کل کو خدا ہماری جان بچائے گا۔ ان کا ایمان تھا کہ اس دھرتی کی زندگی بھی ہے اور اس دھرتی کی زندگی، آپ کا ایمان بھی یہی ہے، آج ہمارا ایمان بھی یہی ہے۔ آپ زندگی کے 60-70 سال جیتے ہیں، خیال کریں کہیں بے مقصد تو زندگی نہیں ہے، اس کو با مقصد بنائے، رسولوں کی طرح، شاگردوں کی طرح، جنہوں نے یسوع کی باتیں سنی، سیکھیں، یسوع کے ساتھ رہے، پھر اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک بڑا مشن ان کے سامنے تھا۔ ڈر خوف تھا، لیکن ڈر خوف کوئی ان کے لیے معنی
نہیں رکھتا تھا جب پاک روح کی رہنمائی میں وہ چلنا شروع کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے وعدوں کو قبول کرتے ہیں. جب یسوع مسیح یہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا, تو آج وہی روح آپ میں بھی ہے, ہم میں وہی روح ہے, لیکن آپ کو اور مجھے دل کھولنے کی ضرورت ہے, آپ کو اور مجھے وفادار رہنے کی ضرورت ہے, آپ کو اور مجھے اپنے ایمان میں پکے رہنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو اور مجھے گرجا گھروں میں جا کر پاکماس کی قربانی میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. تب جا کر ہم رسولوں جیسا ایمان محسوس بھی کر سکتے ہیں, قبول بھی کر سکتے ہیں, اور خدا کے لائق بھی ویسے ہی بن سکتے ہیں. بابو جی, میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت عقیدے کی سچائی بیان کی ہے. ناظرین, آج ہم نے رسولوں کے عقیدے کی پہلی سچائی کے بارے میں سیکھا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو.